मोहतरम वाइस चांसलर साहब, प्रोफेसरान, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी कारकर्दगी देखकर और आपका विज़न देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं पहली मर्तबा यहाँ हाज़िर हुआ हूँ और जो मेरी जहन में इस वक्त पाकिस्तान के हालात के एतबार से मैं समझता हूँ कि तालीमी इदारों को क्या करना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही सिमत पर जा रहे हैं। हमें फ़ख्र है ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर जो एक डायरेक्शन के हवाले से और मुल्क की ज़रूरियात के हवाले से फ़हम रखते हों। जब भी मेरा ताल्लुक़ किसी इंस्टीट्यूशन के साथ होता है तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहता हूँ, और ख़ास तौर पर यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी, कि आपका डायरेक्शन, आपका सिमत सब ठीक है, और जो ज़रूरियात और जो तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है वो हमारी सोच के हवाले से बहुत तेज़ है। कुछ चीज़ें मैं बहुत फेमिलियर हूँ आईटी के साथ। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, 80s के अंदर भी मैंने पहला कंप्यूटर पर काम करना शुरू किया इन 82, एप्पल II, जिसमें फ्लॉपी डिस्क और 64,000 बिट्स की वो फ्लॉपी डिस्क होती थी, वेरी लिमिटेड मेमोरी। जब से लेकर आज मेरी फेमिलियरिटी जब से लेकर आईटी के साथ आज तक है। मैंने अपनी जो ओरिजिनल थीसिस लिखी थी 75 में, जो अप्रूव हुई यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, उसको भी उसका 5 वे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस था जो कंप्यूटर के ज़रिए किया गया था 75 के अंदर। तो मेरी फेमिलियरिटी पूरी है, मगर मैं मुताज्जिब हूँ इस बात पर कि हर चीज़ को मैं फ़ॉलो करता रहा, उसके बावजूद ये जो गाड़ी है आईटी की, ये मेरे तसव्वुराती कैफियत से भी तेज़ है। तो लिहाजा मेरा प्रिजम्पशन ये है कि मुझसे ज़्यादा फ़हम आप में है, मगर उससे भी तेज़ है। इट्स फास्टर देन फास्ट, अगर आप तसव्वुर कर सकते हैं। और जिस जहन के एतबार से हमारी सोच डेवलप हुई कि एक एनालॉग टेलीफोन जो रोटरी डायल वाला था, उसके 20-25 साल बाद वो प्रेस टोन वाला बटन आ गया, टेलीफोन वहाँ बदला। उसके 5-10 साल बाद और तेज़ी आई, फिर सेल फोन आया, फिर कितनी तेज़ी से वो बदला कि जो मेरे और आपके जहन के अंदर एबिलिटी टू स्टोर डेटा है, 5 GB लोग एस्टिमेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 GB यहाँ पर, उससे कहीं ज़्यादा आपके टेलीफोन पर मौजूद है, एबिलिटी टू स्टोर डेटा। लिहाजा मेरा और आपका जहन क्या करता है कि रोज़ाना रात को शेल्विंग करता है, कुछ चीज़ों को अहमियत होती है उसको डबल मार्क करता है, जिन चीज़ों की अहमियत नहीं है वो मेरी मेमोरी से निकालता है। इसके बगैर मेरे जहन के अंदर इम्कान नहीं है कि मैं आज कुछ चीज़ पढ़ूँ और याद रखूँ, विदाउट दिस बुक कीपिंग। मगर तालीम का सिस्टम भी इस वजह से बदल रहा है। पहले तो ये कैफियत थी, यकीनन जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि जब हमने और आपने पढ़ा तो ये कैफियत थी कि जी इल्म को दिमाग में लाओ, मेमोरी भी दिमाग में लाओ, और उसके बाद जो इनपुट आए उसका फिर एनालिसिस करो। अगर डॉक्टर है तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करो बेस्ड ऑन योर मेमोरी, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। उसके बाद उसका एनालिसिस करो। अच्छा, मगर मेमोरी तो अब जब एक्सेस में है, आसानी से टाइप किया और मेमोरी आपकी आ गई, तो लिहाजा मेमोरी, अब सिस्टम जो है वो मेमोरी के ऊपर नहीं चलना चाहिए। और इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि जब वो कैलकुलेटर्स आए तो ये तय पाया कि स्कूल्स इम्तहानों के अंदर कैलकुलेटर्स की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, यही एनालिटिक्स यहीं से हो। फिर ख्याल ये आया कि नहीं, ये तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, अगर हमने अपने तालिब इल्मों को ऊपर के लेवल पर ले जाना है तो इनको इम्तिहान के अंदर भी कैलकुलेटर दो ताकि ये बड़ी कैलकुलेशंस कर सकें। तो अब ज़माना इस बात का नहीं रहा कि मेमोरी पर इदारे चलें। और आप जानते हैं कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में रोट मेमोरी के ख़िलाफ़ भी मुहिम, तहरीक, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि मेमोरी इज़ नॉट द इशू।
انالیٹیکل ایبلٹی از دی ایشو، کہ جو ڈیٹا ہے اس کو اینالائز کر سکے، منطق کا استعمال کر سکے۔ میموری ایکسس میں ہے، ایک زمانہ آئے گا وہ ایکسس کمپیوٹر کے ذریعے نہیں۔ آپ نے یہاں پر وہ ہاتھ دکھایا جس نے ایک ہاتھ سے مسل سے، یہاں کے مسل سے ان پٹ لیا اور بائیونک آرم کے اندر اس بات کا امکان ہو گیا۔ تو کل کو اس بات کا امکان ہے کہ یہی انٹرفیس بٹوین مین اینڈ مشین مسل سے آگے چل کر ذہن کے ساتھ بھی ہو۔ اس کے بعد تو میموری کے لیے مجھے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی پڑے گی، میرے ذہن کا تعلق اس ڈیٹا بیس کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح سے جو انالیٹکس میں استعمال کرتا ہوں وہ بھی ایک اور بڑے لیول پر جائے گی کہ انالیٹیکل ٹولز بھی اسی ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوں گے۔ تو دنیا جہاں جا رہی ہے وہ تو بڑا میجر پیراڈائم شفٹ مانگتی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں۔ اچھا، مجھے انسانیت کی فکر تو یقیناً ہوگی، مگر اس سے زیادہ پاکستان کی فکر ہے، اور یہ آپ جیسے پڑھے لکھے آؤٹ اسٹینڈنگ اپروچ رکھنے والے اذہان کے ساتھ میری گفتگو زیادہ ہے۔ اور اس لیے زیادہ ہے کہ میں نے تو یہ تماشا دیکھا ہے اپنے ملک میں، دنیا بھر میں بھی دیکھا، اپنے ملک کے اوپر مجھے زیادہ افسوس ہوا۔ مثال کے طور پر آن لائن ایجوکیشن کے ٹولز جو ہیں، مثال کے طور پر خان اکیڈمی ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے پچھلے 15-20 سال سے موجود تھے۔ میں اس کے متعلق شور مچاتا رہا۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ چائنا میں شنزن میں نے 2007 میں ایک تقریر کی جس کے اندر میں نے یہی کہا کہ پاکستان اگر ترقی کرے گا تو جب کرے گا کہ جب دنیا کے ڈینٹسٹری کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا کے لیکچرز آن لائن میرے طالب علم کو یہاں مل جائیں تو یہاں سے لوگوں کو جا کر پڑھنا، پی ایچ ڈی کرنا، واپس آنا کا یہ جو 10 سال کا سائیکل ہے جو ہر یونیورسٹی استعمال نہیں کر سکتی، یہ آسان ہو جائے گا۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب میں پریسیڈنسی میں ذمہ داری مجھے دی گئی تو میں یہاں پر بھی سب کو کہتا رہا، بلا کر کہتا رہا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، تھوڑا بہت پڑا ہوگا، مگر جو کووڈ نے اس بات کو ہضم کرایا سب کو، ساری دنیا کو۔ مگر مجھے تو پاکستان پر افسوس ہے نا کہ پاکستان کے اندر وہ انٹیلیجنٹ ریسپانس ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کی فکر کیے ہوئے جو سستے سے سستا ٹول تھا تعلیم کا اور آسان تھا اور جس کی ضرورت میرے ملک کو سب سے زیادہ تھی، برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز بنانا بے انتہا مشکل کام، تو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے، یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے پیراڈائم شفٹ۔ اچھا، یہ کبھی دوسروں کے اوپر ہم رکھ کر بات کر لیں کہ جی ان کو آنا چاہیے تھا، میں تو کہتا ہوں مجھے آنا چاہیے، آپ کو آنا چاہیے۔ جو یہ برک اینڈ مارٹر تھنکنگ ہے اس سے ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ دنیا کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، اس سے آگے کہاں جانا ہے۔ تو ایک تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنا سائبر ڈیفنس کر سکیں، اور اس کے لیے آپ کا یہاں پر آپ نے کام شروع کیا، ویری گڈ۔ اچھا، میں کیوں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے ریچیبل ہے بہت آسانی سے، اور اس کی میں مثال بھی دیتا ہوں کہ یہ جو انٹلیکچول ایج ہم حاصل کر سکتے ہیں اذہان کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، اس کا یہ ذہن تو اللہ میاں نے سب کو مساواتی اعتبار سے دیا ہے نا، گورے کا ذہن ہو، کالے کا ذہن ہو، ہم براؤن ریسز کا ذہن ہو، کوئی سب ایک سے ہیں، تو لہٰذا کسی کو ایج حاصل نہیں ہے۔ اور آپ کو مثال دوں، کووڈ کے اندر جس طرح سے آپ نے کامیابی حاصل کی، ڈیسیشن میکنگ بیسڈ ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم سب کو فوراً کے فوراً ویکسینیٹ کر دیں، ہمارے پاس اس بات کے پیسے نہیں تھے کہ ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں اور لوگوں کو گھر بیٹھے بیٹھے ساری تنخواہیں دیتے رہیں۔ چائنا کے پاس تھے، مگر آپ نے ایک انٹلیکچول بساط ڈالی کمپیشن کی، اس کے اوپر آپ نے بساط ڈالی ڈیٹا کی، اس کے بعد آپ نے بساط ڈالی انٹلیکچول گڈ تھنکنگ، انٹیلیجنٹ تھنکنگ، اور لہٰذا آپ نے وہ کامیابی حاصل کی جو ریجن میں اور دنیا میں بہت کم ممالک کو حاصل ہوئی۔ آپ کا کریڈٹ ہے۔ لہٰذا
میں کہتا ہوں کہ انٹلیکچولی آپ کو ایج حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور اس سے اچھا کیا فورم ہو سکتا ہے میرے پاس یہ بات کرنے کے لیے، آپ لوگوں سے بہتر، آپ لوگوں کے حوالے سے ہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو انٹلیکچوئل ایج ہے پاکستان نے اپنی سیکیورٹی میں سب سے پہلے کب استعمال کی؟ جب ہندوستان نے سو کالڈ اٹامک پیسفل اٹامک بلاسٹ کیا 1974 میں۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، آپ کے پاس اذہان ہے، مائنڈز تھے، اور آپ نے 7 سال کے اندر اپنے آپ کو ڈیٹرنٹ آپ نے حاصل کیا امن کی خاطر۔ 7 سال میں آپ نے ان نیشنز کو جوائن کیا جو ٹاپ 5-6 نیشنز تھیں۔ لہٰذا یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ٹول آپ کے پاس آیا ہے جس کے اندر پاکستان کو ایک پیراڈائم شفٹ، کوانٹم جمپ، اس کو میں اس طرح سے بھی تعبیر دیتا ہوں، یہ سوچ کا ڈفرینس ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے صحیح ڈیسیشن میکنگ کی اور اس تیز رفتار ٹرین کے لیے بھاگنا شروع کیا کہ سوار ہو جائیں، بھاگنا پڑے گا، اور وہ اس کی بوگیوں پر سوار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چیز پر آپ نے انٹیلیجنس حاصل کر ایک جگہ سوار ہو گئے، نمبرز میں آپ نے سوار ہونا ہے، تعداد میں سوار ہونا ہے، آئسولیٹڈ چند انسٹیٹیوٹس کی بنیاد پر نہیں سوار ہونا، میسو ایجوکیشنل چینج سے آپ نے سوار ہونا ہے۔ اور مگر پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس یونیورسٹیز کو بڑھانے کا، فزیکل انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کا، تو میں اس کو ایک تعبیر دیتا ہوں، ایک چیز سے جوڑتا ہوں، مماثلت، کہ یہ پاکستان کے لیے طارق بن زیاد مومنٹ ہے۔ اچھا، طارق بن زیاد مومنٹ میں کس کو کہتا ہوں؟ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائیں، یہ ایک ذہنی شوق تھا جو لوگ اسپین میں جبرت طارق کے پاس انہوں نے اسپین کو فتح کرنے کے لیے اترے تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے، مگر کشتیاں جلانا ڈڈ ناٹ گیو دیم اے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج، کشتیاں جلانے سے ان کی طاقت نہیں بڑھ گئی، یہاں پیراڈائم شفٹ ہوا کہ جی اب ایک ہی راستہ ہے، یہاں پیراڈائم شفٹ ہوا۔ یہ اس معنی کر کے اہمیت رکھتی ہے وہ بات کہ قومیں ترقی کرتی ہیں اذہان کی بنیاد پر، نیچرل ریسورسز کی بنیاد پر نہیں کرتی۔ نیچرل ریسورسز راستے پختہ کر دیتے ہیں، جن کو پکڑنا ہو، آئل، یہ سب چیزیں راستے پختہ کرتے ہیں، مگر آپ کو بہت ساری اقوام کی مثال آپ کو نظر آئے گی کہ نیچرل ریسورسز کے بہتات کے باوجود وہ ترقی نہیں جتنی ہونی چاہیے، اور وہ قومیں بھی آپ کو نظر آ جائیں گی جن کو تباہ کر دیا جائے مگر وہ چند سالوں کے اندر ریوائیو کر جائیں، جیسے جرمنی اور جاپان۔ تو لہٰذا پہلی بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پیراڈائم شفٹ ہونا ہے۔ ایک چیز میں آپ سے ذکر کروں، اور پیراڈائم شفٹ بڑی ضروری ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا اور پروموٹ کرنا۔ ایک بندے کا نام شاید مجھے صحیح یاد نہ ہو، پینیس نام تھا، شاید 23 میں پیدا ہوا AD، اور اس نے بادشاہ وقت کے پاس وہ ایک پلیٹ بنا کر لے گیا جو اس نے کہا کہ چاندی کی نہیں ہے، یہ کسی اور مٹیریل کی ہے، مگر چاندی کے مقابلے میں 20 گنا آسانی سے میں نے بنائی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ وہ بادشاہ بھی فائنانسز کو سمجھتا تھا، اس نے کہا کہ اگر چاندی جو میری مملکت میں زیادہ نکلتی ہے اگر اس کا مقابلہ اس نے کر لیا تو یہ تو میری تو ملک کی فائنانسز ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس نے اس کا سر کٹوا دیا۔ وہ ایلومینیم کو سبسٹیوٹ پہ لایا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس کا جو علم ہے وہ مجھے ہے اور خداؤں کو ہے، تو بادشاہ نے اس کا سر کٹوا دیا۔ تو ایلومینیم جو ہے اس کو 1800 سال کا سیٹ بیک ہو گیا، اور اتنا قیمتی رہا ایلومینیم بھی، مثال کے طور پر کہ نیپولین نے ایک دعوت کی تو اس کے اندر زیادہ تر لوگوں کو ایلومینیم پلیٹس دیں، اور جو رہ گئے تھے ان کو سونے کی پلیٹس دیں کھانے کے لیے، اتنا ایکسپینسو میٹل تھا۔ تو کیونکہ کوئی چیز وقت پر ریکگنائز نہیں ہوئی۔ اب تو اتنا آسان ہے، آپ لوگ واقف ہیں، سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایلومینیم کو الگ کرنے کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اس کی ایفینٹی آکسیجن کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو اس سے الگ کرنا الیکٹرولیسس وغیرہ کے ذریعے ہو سکتا ہے، اب آسان ہو گیا، اب اتنا سستا میٹل ہو گیا۔
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح چیز کو صحیح وقت پر پہچاننا یا ریجیکٹ کرنا یہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے. قوم کے جو اکابرین ہیں ان کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، مگر آپ ایک یونیورسٹی چلا رہے ہیں، آپ کے لیے بہت اہم ہے. اب میں آ جاؤں جس کے لیے میں نے یہ ساری گفتگو کی، اس حوالے سے ہمارے پاس ڈیٹا بہت ہے. پاکستان کے پاس، دنیا کے پاس ڈیٹا بہت ہے. دنیا کی پاس انسٹرومنٹس ابھی ڈیٹا انالیسس کے اتنے نہیں ہیں جتنا ڈیٹا ہے، بہت ہی کم ہے بلکہ. اچھا، پہلے انسٹرومنٹس کی بات کریں، وہ بھی بہت کم ہے. پھر ان اذہان کی بات کریں جو اس کو اینالائز کر سکیں، وہ بھی بہت کم ہے. لہٰذا دنیا بھوکی ہے اس وقت. آئی ٹی کے اندر جتنے لوگ آپ پروڈیوس کریں گے ان کو وہ امپلائی کریں گے. میں وہ کیوں کریں؟ مجھے تو اپنے ملک کے لیے ضرورت ہے، ہم نے امپلائی کرنا ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری عمارتیں بننی ہیں آئی ٹی کے اندر، دنیا کی نہیں. اچھا، اب آ جائیے فگرز پر. ٹھیک ہے، اس سے تو آپ کو کوئی بحث نہیں ہوئی نا ابھی تک جو میں نے آپ سے بات کی. اور دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اگر آپ صرف کمپیوٹرز کو دیکھیں تو آپ جو سارے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اب کوانٹم کمپیوٹرز کا زمانہ بھی آ رہا ہے. تو ابھی پچھلے دنوں گوگل نے جو ان کا سائیکومور چپ ہے، اس کی بنیاد پر جو 54 کیوبٹ کا کمپیوٹر، اس میں انہوں نے ایک پرابلم کا انالیسس کیا اور کلیم کیا، جو دنیا نے مانا کہ 200 سیکنڈ کے اندر کوانٹم کمپیوٹر نے وہ انالیسس کیا جو سپر کمپیوٹرز آج کے 10,000 سال میں کریں گے. اتنی بڑی ایج آ رہی، مگر ابھی بھی ایکسپیریمنٹل کیفیت پر ہے، مگر ایج آ رہی ہے. یہ جو سائیکومور کمپیوٹر یہ پبلک کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، انہوں نے 2-3 سال سے، میں واقف ہوں کہ لوگ اپنے پروجیکٹس وہاں پر کمپیوٹنگ کے لیے ڈالیں. تو آپ میں سے جو اسپیشلسٹ ہیں پارٹیکل تھیوری کے اعتبار سے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوانٹم چینج جو آ رہی ہے یہ میری انڈرسٹینڈنگ آف کائنات کو بھی بدل رہی ہے. یعنی پہلے تو انسان یہ سمجھتا تھا نا کہ سب سے بڑی چیز تو دنیا ہے، سورج کو بھی اتنا بڑا نہیں مانتا تھا. سب سے بڑی چیز دنیا ہے اور سب سے چھوٹی چیز ذرات ہیں جو ہاتھ میں آ جاتے ہیں. پھر گلیلیو نے کہا کہ نہیں، سورج بڑا ہوگا شاید، اس کو بھی پھانسی کی سزا بھی ہوئی، چلو بچ گیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں، ستارے اس سے بڑے بڑے ہیں. جو دروازے کھلتے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جی سائنس پھر بگ بینگ تھیوری پر آ کر رک گئی. اس نے کہا جی وہاں سے سب کچھ ایمرج ہوا، یہ کہہ بھی نہیں سکتی کہ کن فیکون کہاں سے ہوا. اور اب یہ کیفیت آ گئی ہے. آج کل ہی میں پرسوں ایک سائنٹیفک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جو پارٹیکل فزسسٹ ہیں آپ کے یہاں، وہ شاید جانتے ہوں کہ موان ایک پارٹیکل ہے، اس کی ڈائریکشن اور اس کی اسپن کو دیکھا جا رہا تھا کہ ڈائریکشن اور اسپن دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتی ہیں، مگر اس کے اوپر ورچوئل پارٹیکلز کا اثر ہوتا ہے. اس کا مطلب ورچوئل پارٹیکلز پیدا ہوتے ہیں خود ہی، ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے ہوتے ہیں، اور خود ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں سیکنڈز کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کن فیکون اتنا چھوٹے سے چھوٹے لیول پر اتنی بڑی کائنات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب ضرورت کس بات کی؟ یہ ساری چیزیں جو دنیا ترقی کر رہی ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر جو ہے وہ 10,000 سال میں وہ پرابلم سالو کرتا ہے جو کوانٹم کمپیوٹر کرتا ہے، اور یہ بدلتا جائے گا. روزانہ آپ کو یہی خبریں ملتی چلی جائیں گی. تو علم بہت ہے اور ہم اس کو اینالائز نہیں کر پاتے. تو لہٰذا نمبرز کی ضرورت ہے. حضور آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ماشاءاللہ 8,000 گریجویٹس ہوتے ہیں 4 سال میں. یہ 2,000 آپ ایڈمیشنز لیتے ہیں، 2,000 یا 2,25,000 گریجویٹ کرتے ہوں گے ہر سال. پاکستان کے اندر ٹوٹل آئی ٹی گریجویٹس 26,000 کے قریب ہیں. 26,000. ایک انرشیا کی کیفیت ہوتی ہے، جب کہتے ہیں نا کہ بس رک گئی تو بس کو دھکا دینے ایک آدمی سے نہیں کام چلے گا، 2 سے نہیں چلے گا، 8-10 جب دھکا دیں گے تو وہ انرشیا اوور کم کرتے ہیں. دیٹ از دی انرشیا. یہ جو آئی ٹی کے اندر آپ کا ویژن ہے یہ آپ کے ادارے کے لیے پورا ہے مگر قوم کے لیے پورا نہیں ہے. میں نے اسٹیٹسٹکس پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ جو ایف ایس سی کر جو آج کل یونیورسٹیز میں داخلہ لے رہے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ فگر 9-10% ہے. باقی 90% کو ہم داخلہ دے نہیں سکتے کیونکہ فزیکل برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز کے علاوہ
ہمارے پاس ورچوئل یونیورسٹی ایک دو ہی ہیں، بہترین کام کر رہی ہیں، بہت سستی ایجوکیشن دے رہی ہیں، آپ سے سستی ایجوکیشن دے رہی ہیں، 1,30,000 میں بیچلرز لیول کی ایجوکیشن دے رہی ہیں، ٹوٹل ورچوئل کمپوننٹ۔ ان کو جب میں آیا، ورچوئل یونیورسٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، ان کو جب میں آیا تو وہ 27-28 ہزار ایڈمیشنز دیتے تھے ایک سال میں، اور اب 48 ہزار دیتے ہیں، 48 ہزار، اور وہ کرائے کی بلڈنگ میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ سرپرائزنگ، آپ سے میں کہوں گا 8 کے آپ 16 کر لیں۔ یو نیڈ فیسلٹیز، لیبوریٹریز، بلڈنگز، اسٹرکچرز، ٹیچرز۔ یہ ہے وہ پیراڈائم شفٹ کا راستہ جو میں آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہے، میں یاد دہانی کر رہا ہوں، اپنے ڈیسپریشن کا اظہار کر رہا ہوں، ملک کے ڈیسپریشن کا اظہار کر رہا ہوں۔ وی نیڈ مور پیپل۔ تو لہٰذا جب میں نے ان سے یہ کہا کہ جب 28 ہزار پروڈیوس کرتے تھے، تو جب میں نے ان سے کہا کہ بڑھاؤ تو وہ 48 ہزار تک پہنچ گئے، اور کتنا ان کا ایکسپینس بڑھا ہوگا؟ 4-5%۔ ان کو اسسٹو استادوں کی تعداد بڑھانی پڑی، سافٹ ویئر ان کا ملٹیپلائی ہوا، اینڈ دا سیم رینٹڈ پلیس فرام وچ دے آر ورکنگ، فرام دا سیم پلیس دے آلموسٹ ڈبل دے نمبرس۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر اب ورچوئل کمپوننٹ بڑھائیں۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں لوگ، اساتذہ کے ساتھ میں جب بات کرتا ہوں، کہتے ہیں ان کا امتحان کیسے ہوگا، یہ کوالٹی میں کمزور۔ دنیا ورچوئل ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے، امتحان کیسے ہوگا؟ 4 کیمرے لگائے جاتے ہیں اور امتحان ہو جاتا ہے۔ ایک اسی کمپیوٹر پر کیمرہ لگتا ہے، ایک اوپر سے اس بندے کے اوپر لگتا ہے، ایک کمرے کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس نے کہیں سے نقل تو نہیں کی، اینڈ دیٹس آل۔ اور ساری نالج اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے، صرف آپ نے اس کو پروگرام کرنا ہے کہ سمجھ آ جائے، جس لیول کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس کی سمجھ میں آ جائے۔ ری پیکیجنگ آف نالج از دا سائنس ٹوڈے آلسو۔ یہ آپ ریسرچ کر کے نئی نالج تلاش کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ضروری ہے۔ ری پیکیجنگ از دا ایزیسٹ تھنگ، کہ کوئی نئی ڈش بنا لی آپ نے موجودہ ڈشوں کے ساتھ ملا کر، اور آپ ریورس انجینئرنگ کر بھی رہے ہیں۔ تو یہ چیز میں آپ سے ڈیسپریشن سے کہ ملک کی ضرورت کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریجنل کنٹریز کا مقابلہ کریں، ریجنل کنٹریز کا، تو آئی ہیو دا فگرز، آئی ول ناٹ الیبوریٹ۔ میرے پاس فگرز یہ ہیں کہ آج آپ کا نمبر 2 لاکھ ہونا چاہیے تھا آئی ٹی گریجویٹس کا، 10 گنا ریجنل کنٹریز کا۔ کیا اگر آپ ایڈمیشن انٹو آئی ٹی صرف دیکھیں، باقیوں کا تو میں نہیں کہہ رہا، انجینئرنگ پورا اسپیکٹرم آف انجینئرنگ رکھیں تو اور بھی زیادہ ریجنل کنٹریز۔ تو میرا خواب، آپ کا خواب، اس میں پہیے زیادہ لگنے چاہیے، پیسوں کے نہیں، سوچ کے پہیے۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اس کی طرف ضرور توجہ آپ کو دینا پڑے گی، اور دنیا میں اتنی تیزی سے سب چیزیں بدل رہی ہیں اور آ رہی ہیں کہ یہ توجہ آپ کی طرف سے بے انتہا ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ماشاء اللہ گورنر صاحب آپ کے چانسلر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 3 مہینے کے اندر کوئی ویژن کے اعتبار سے گفتگو کریں کہ دیٹ از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو انکریز دا نمبرز۔ آپ اسی فزیکل برک مارٹر یونیورسٹی کے اندر ورچوئل ایجوکیشن کے کمپوننٹ کو بڑھائیں گے تو کتنے نمبرز تک پہنچ سکیں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو ایک ایکسرسائز آپ کی خدمت میں دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو اور ایک اور درخواست، یہ جو 26,000 پاکستان میں پروڈیوس ہوتے ہیں، تو آج کل میں 2 میٹنگز میری ہو چکی ہیں جو سلیکان ویلی میں آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، ناٹ ایکسپرٹس، آئی ٹی کے بڑے پلیئرز ہیں جو بلینئرز ہیں پاکستانی، ان سے میری میٹنگ مہینے میں 1 مرتبہ ضرور ہوتی ہے، جس میں ایمبیسڈر صاحب یو ایس میں اور یہاں پر منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بیٹھا ہوتا ہے، سب بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گریجویٹ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اور جن کے انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں، ان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ان کا کہنا یہ ہے کہ 26,000 میں سے 3,000 اس قابل ہیں کہ جن کو ہم نوکری دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ مارکیٹ، یو ای ٹی کی بات نہیں کر رہا، مے بی یو ای ٹی از این ایکسیپشن، آئی ڈونٹ نو، مگر جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ مارکیٹ میں اس کی کھپت نہیں ہو رہی۔
تو لہٰذا پہلا سٹیپ یہ کیجئے کہ اپنے لوگوں کا سروے کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا مارکیٹ کہاں ہے اور آپ کہاں ہیں. لہٰذا آپ نے بہت ساری چیزوں کا یہاں ذکر کیا جو آپ کا مارکیٹ سے تعلق ہے جس کا. اور مارکیٹ کے ساتھ دوسرا سٹیپ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اور ایک اسٹیبلش ہوا ہے کہ آپ جو ڈیولپ کریں اس کا مارکیٹ سیلنگ ہو اور آپ کا انٹرسٹ اس میں ہو، جس کو بھی زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے. تو مارکیٹ کے ساتھ پارٹنرشپ، کبھی کبھی اکیڈیمیا میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پڑھاتے رہتے ہیں، تھیوریٹیکلی آگے جاتے ہیں، مارکیٹ چینج ہو جاتی ہے. مارکیٹ اتنی تیزی سے چینج ہوتی ہے. لیٹ می ٹیل یو، میں نے ایک ایفرٹ کیا جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوا کہ ٹریننگ آف دا ٹرینرز کا پروگرام کیا جائے تاکہ آپ جو پڑھا رہے ہیں آئی ٹی، ان کے ایک کمپنی کو انگیج کیا جائے یو ایس کے اندر جو مارکیٹ بیس کمپنی ہے، وہ آپ کو یہ بتائے کہ مارکیٹ کیا چاہتی ہے. جناب وہ ہم نے دسمبر میں شروع کیا، جیسے ہی مجھے ذمہ داری دی گئی، اور وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، مگر اس کی چلو وہ اپنی بیوروکریسی والی کیفیت ہے، اس کا ذکر کیا. وہ جب اب اپروو ہوا تو انہوں نے کہا جی جو 3 سال پہلے آپ کے ساتھ سلیبس ایکسچینج ہوا تھا وہ تو ختم ہو گیا. کین یو امیجن؟ انہوں نے کہا جی اب تو ہم یہ پڑھا ہی نہیں رہے. کین یو امیجن؟ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی دوبارہ ایڈورٹائز کرو. The syllabus has changed. We don't want you to teach something which is 3 years old. That's how the market is changing. So that's how the thinking of professors of UET and every place, وہ اس مارکیٹ کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. تو لہٰذا پہلے تو انہوں نے کہا کہ 2000 بھی امپلائی نہیں ہوتے، 3000 ہوتے ہیں، 4000. پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی، اور یہ کنسنسس ہے اب گورنمنٹ کے اندر بھی ہے، پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ ہم ان کو 3 سے 6 مہینے کی ٹریننگ دے کر اپنی کمپنی کے لیے تیار کر لیتے ہیں. تو جو حکومت ہے اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی ڈیجی اسکلز پروگرام کے تحت یہ 3 سے 6 مہینے جس کے اندر سافٹ اسکلز بھی آ جائیں، اس کے اندر ان بچوں کو جو مارکیٹ میں ان کو ٹرین کر لیں. تیسری بات، یہ جو 4 سال کا بی ایس کا پروگرام ہے، آپ نے پچھلے دنوں وائس چانسلرز کے اوپینین آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ایسوسیٹ ڈگری والا بھی ہے 2 سال کا، اور جو شارٹ کورسز والا بھی ہے، آپ پروڈیوس کر کر کے مارکیٹ میں ڈالیں. بے چینی ہونی چاہیے. یو ایس کے اندر ایک بے چینی تھی، جب میں پڑھتا تھا وہاں ایک بے چینی تھی کہ 2 سال بعد نکلو، جاؤ مارکیٹ میں جاؤ. پی ایچ ڈی سے کہتے تھے 3 سال سے زیادہ ہم تمہیں نہیں رکھیں گے، نکلو، گو سرو دا مارکیٹ. تو لہٰذا یہی بے چینی ہمارے یہاں ہونی چاہیے. تو شارٹ کورسز، اس کا ڈیجی اسکلز پروگرام از اے گڈ پروگرام. کین یو امیجن 2 ملین بچوں نے اس کو پڑھا دیکھا، اور اس میں سے شاید 1,60,000 پہلی فیز سے گزر بھی گئے. دیز آر ناٹ دا سائنس گریجویٹس، دیز آر دا مارکیٹ ریکوائرمنٹس. جو میٹرک کے بعد بھی بچہ جس کو تھوڑی بہت میتھس آتی ہو، انگلش آتی ہو، وہ مارکیٹ میں ہی اپنے آپ کو اپنی اسکلز لے جائے گا، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی، یہ سب کچھ. یہ 4 سال کا پروگرام اپنی جگہ صحیح ہے، مگر ہمارے معاشرے کو اسکل بیسڈ لوگوں کی کام میں ضرورت ہے آن دا گراؤنڈ. آپ کو میڈیسن میں مثال دیتا ہوں کہ چائنا جب اس کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے 6 مہینے اور 2 سال کے بیئر فٹ ڈاکٹرز نکالے، کیونکہ ضرورت تھی. 5 سال کی یہ ٹریننگ جو ہے، اس میں تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں دنیا نکل جائے گی، اور ہم نے اپنے لوگوں کی صحت ہی بہتر نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا آج میں نے آپ کے سامنے صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ اس بات کو، یہ میری کمیونیکیشن کو سب سے زیادہ معاشرے میں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اینڈ یو آر دا لیڈرز آف ایجوکیشن. اور آپ جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ لیڈرز بن رہے ہیں ایجوکیشن کے. لہٰذا آپ کی ساری محنت بہترین محنت. بٹ میری گزارش یہ ہے کہ طارق بن زیاد مومنٹ کو پہچانیں. پاکستان ہیز ٹو آل آف اے سڈن بیکم امپورٹنٹ. جیسے آپ نے سائبر کے اندر، سائبر ڈیفنس کے اندر بات کی، بے انتہا ضروری ہے. یہ این بی پی پر حملہ ہوا، نیشنل بینک آف پاکستان پر، جناب ایف بی آر پر ہوا، تو سائبر ڈیفنس بے انتہا ضروری ہے کہ پاکستان کی مضبوط ہو. دس از یور فیوچر ایز امپورٹنٹ ایز یورینیم انریچمنٹ. اس کو میں کم اہمیت نہیں دے رہا، ایز امپورٹنٹ ایز یورینیم انریچمنٹ. تو لیونگ دس ایز این امانت ٹو یو کہ آپ اس ڈائریکشن کے اندر سوچیں گے ضرور. ممکن ہے میری ساری باتیں اڈاپٹیبل نہ ہوں، مگر بہت ساری اڈاپٹیبل ہیں، اور جو ملک کی کیفیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اینڈ آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ بلیف کہ یو ول کیری پاکستان ٹو اٹس ڈریم پوٹینشیل
the fifth biggest country in the world, اور آپ کی morality اور آپ کا compassion اور آپ کا انٹلیکٹ کا یوزیج جو ہے وہ ففتھ سے بھی بہتر ہے، مگر آپ کی معیشت کے اندر آپ کی نو ہاؤ کے اعتبار سے نیچے سے غریب کو اٹھانا، یہ ساری چیزیں بھی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت پوری کریں گے آپ کے گریجویٹ انشاءاللہ. تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم.